मास्टर मिशन एपिसोड 2। डार्क स्काई एजेंसी के सुपर सेक्शन का चीफ अपने ऑफिस में मखसूस कुर्सी पर बैठा एक फाइल देख रहा था कि अचानक एक फ़ोन की बेल बजी। यस, प्राइड की कॉल है चीफ, बात कर रहा हूँ। हेलो, प्राइड हेयर चीफ, क्या रिपोर्ट है? काम हो गया चीफ? गुड, तफसील बताओ। मैगी ऑलैंड में ही उतर गई थी चीफ। मैंने ऑलैंड में अपने ग्रुप को हुक्म देकर पहले ही एयरपोर्ट पर रवाना कर दिया था और फिर मैं खुद भी तेज़ रफ्तार हैरी लेकर ऑलैंड पहुंचा। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आई मैंने उसका इस्तकबाल किया और फिर उससे लेकर रवाना हो गया। आपसे फ़ोन पर बात कराने के बाद मैंने उससे फिल्म ली और फिर मैं रास्ते में उतर गया। मैंने उसे एक बंद बॉडी वाली वैन में एक सीक्रेट अड्डे पर पहुंचने का कहा था। मैंने वैन के नीचे एक ताकतवर बम लगा दिया था। जब मैं उससे फिल्म लेकर वैन से उतरा और वैन उसे लेकर रवाना हुई तो मैंने रिमोट कंट्रोल से बम ब्लास्ट कर दिया, जिसके नतीजे में वैन के साथ साथ उसके भी बरखा चोड़ गए। उसे हलाक करने के फ़ौरन बाद मैं वहाँ से निकल आया। गुड, अब वो फिल्म कहाँ है? वो तो मैंने हेडक्वार्टर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को दे दी है। ठीक है, अब तुम फ़ौरन अंडरग्राउंड हो जाओ और जब तक मैं ना कहूँ उस वक्त तक तुम बाहर नहीं आओगे, समझ गए? यस चीफ, आपके हुक्म की तामील होगी। ओके। चीफ ने फ़ोन रख दिया। उसने रिसीवर रखा और फिर एक सुर्ख रंग के फ़ोन का रिसीवर उठाकर एक नंबर डायल किया। हेडक्वार्टर, एडवर्ड बोल रहा हूँ, सुपर चीफ से बात कर रहा हूँ। चीफ ने करख लहजे में कहा। वॉइस चेकिंग के बाद राब्ता हो जाएगा। दूसरी तरफ से उसी अंदाज में कहा गया। यस, कर्नल मॉर्गन, एडवर्ड बोल रहा हूँ सुपर चीफ। क्यों फ़ोन किया है? डार्क स्काई एजेंसी का मिशन पूरा हो गया है। पाकेशा से डॉक्टर एजाज आफरीदी के बीआर फार्मूले की कॉपी मिल गई है। गुड, कहाँ है फार्मूला? प्राइड ने फार्मूले की माइक्रोफिल्म हेडक्वार्टर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को दे दी है। ठीक है, मैं उससे माइक्रोफिल्म लेकर उसे फौरी तौर पर हार्ट लेबॉर्ट्री के डॉक्टर शेफर्ड को भेज देता हूँ। वही फार्मूला चेक करके बता सकता है कि माइक्रोफिल्म में बीआर का असल फार्मूला है या नहीं। यस चीफ। ओके। इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। एडवर्ड ने इत्मीनान का सांस लिया। चंद लम्हे वो कुछ सोचता रहा और फिर उसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन का रिसीवर उठाया और एक नंबर डायल किया। रॉजर हेयर, चीफ बोल रहा हूँ। यस चीफ, हुक्म। सुनो रॉजर, मैंने मैगी को ऑलैंड पहुंचने का हुक्म दिया था और उसके पीछे प्राइड को भेज दिया था। प्राइड ने मेरे अहकामात की तामील करते हुए मैगी से माइक्रोफिल्म लेकर उसे हलाक कर दिया है। मैगी को हलाक करने के बाद प्राइड वापस यहाँ आया और उसने माइक्रोफिल्म डार्क स्काई एजेंसी के हेडक्वार्टर में पहुंचा दी है। प्राइड फील्ड का आदमी है। वो ना सिर्फ मेरे तमाम ठिकानों के बारे में जानता है बल्कि उसे हेडक्वार्टर का भी इल्म है। चूँकि उसने ऑलैंड में जाकर मैगी को हलाक किया था और उससे फिल्म लेकर यहाँ आया था, इसलिए मुझे इस बात का अंदेशा है कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को अगर किसी भी तरह इस बात का इल्म हो गया कि पाक एशिया की एक टॉप सीक्रेट लैब से बीआर फार्मूले की कॉपी चोरी की गई है तो वो जानने की कोशिश करेगी कि फार्मूला किसने चोरी किया था और चोरी करके उसे कहाँ पहुँचाया है। मैं नहीं चाहता कि इस बारे में पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को कभी पता चले, इसलिए मैंने उन तमाम एजेंट्स को हलाक करा दिया है जिन्होंने उस फार्मूले के उसूल के लिए काम किया था। अब आखिरी आदमी प्राइड जिंदा बचा है। उसे इस मामले की तफसीलात का इल्म है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम फौरी तौर पर उसे ख़त्म कर दो। तुम मेरी बात का मतलब समझ रहे हो ना? यस चीफ। तो फिर ये काम अभी और इसी वक्त मुकम्मल करो और जाकर प्राइड को ख़त्म कर दो। उसकी लाश भी इस तरह ठिकाने लगा दो कि उसका नामो निशान भी बाकी ना रहे। ऐसा ही होगा चीफ। मैं उसको हलाक करके उसकी लाश बरकी भट्टी में जला के भस्म कर दूंगा। हाँ, ये मुनासिब रहेगा। ध्यान रखना, प्राइड बेहद तेज़, ज़हीन और ख़तरनाक एजेंट है। उसे इस बात की भनक नहीं रखनी चाहिए कि मैंने तुम्हें उसकी हलाकत का ऑर्डर दिया है। अगर उसे पता चल गया तो वो गायब हो जाएगा और फिर उसका हाथ आना नामुमकिन होगा। यू डोंट वरी चीफ, मैं उसके कुछ भी मालूम होने से पहले उसके सर पर मौत बनकर पहुंच जाऊंगा। ओके, चीफ ने कहा और रॉजर को मजीद चंद हिदायत देकर रिसीवर रख दिया। इस प्राइड की हलाकत के बाद मेरा मास्टर मिशन मुकम्मल तौर पर सेफ हो जाएगा और अगर इमरान और उसके साथी पाकिशा से मिलने वाले क्लूज़ के बलबूते पर यहाँ पहुँच भी गए तो उन्हें इस बात का कभी भी पता नहीं चलेगा कि ये काम डार्क स्काई एजेंसी का है। एडवर्ड ने इत्मीनान से कहा और अपने सामने रखी फाइल के मुताले में मसरूफ़ हो गया। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। कुछ पता चला? उसने सलाम दुआ के बाद पूछा। हाँ, टाइगर ने बहुत कुछ मालूम कर लिया है। इमरान ने कहा। क्या? गैरिजन होटल से जो लड़की एयरपोर्ट गई थी, मॉनिटरिंग रूम में टाइगर को उस लड़की को ट्रेस कर लिया था। उसने वाकई लेडीज़ वॉशरूम में जाकर ना सिर्फ लिबास तब्दील किया बल्कि अपना मेकअप भी बदल लिया और फिर वो उसी फ्लाइट के जरिए क्रीम में रवाना हो गई। टाइगर ने इमिग्रेशन पर उसके कागजात की भी जांच पड़ताल की है। कागजात के मुताबिक उसका ताल्लुक मिशिगन से था और उसका नाम मैरीना था। कागजात की रौ से वो यहाँ सिर्फ सैर व तफरीह के लिए आई थी और फिर वापस रवाना हो गई। हैरत अंगेज़ बात है कि मैरीना ने मिशिगन के बजाय क्रीमी रियासत ऑलैंड का टिकट लिया था। इत्तेफाक से टाइगर के चंद दोस्त जिनका ताल्लुक ऑलैंड अंडरवर्ल्ड से है, ऑलैंड में मौजूद थे। उसने उनसे रब्ता किया और उन्हें लड़की का हुलिया बताकर कहा कि वो एयरपोर्ट जाकर उसकी निगरानी करें और पता चलाएं कि वो वहाँ क्या करने आई है और किससे मिलती है। टाइगर ने मजीद रिपोर्ट देते हुए बताया कि मैरीना वाकई ऑलैंड में ड्रॉप हो गई थी। जब वो एयरपोर्ट पहुंची तो उसके इस्तकबाल के लिए उसका एक फ्रेंड वहाँ मौजूद था। वो उसके साथ रवाना हो गई। उसका फ्रेंड अपने साथ एक बंद बॉडी वाली वैन लाया था। जब वो मैरीना को लेकर बंद बॉडी वाली वैन में रवाना हुआ तो टाइगर के आदमी ने उस वैन का पीछा किया। वैन शहरी हदूद से निकलकर मज़ाफाती इलाके की तरफ जा रही थी।
پھر راستے میں رکے ہوئے مرینا کا دوست وین سے باہر آیا. وین کے پیچھے ایک اور کار بھی مسلسل آ رہی تھی. مرینا کا دوست اس کار میں سوار ہوا اور وین آگے روانہ ہو گئی اور تھوڑی ہی دور جا کر اچانک زوردار دھماکہ ہوا اور وین کے پرکھچ چھوڑ گئے. وین کو دھماکے سے تباہ ہوتے دیکھ کر مرینا کا فرینڈ اپنی کار لے کر وہاں سے نکل گیا، جس سے پتہ چلتا کہ مرینا کے فرینڈ نے وین میں بم لگا رکھا تھا. اس نے شاید مرینا سے مائکرو فلم حاصل کر لی تھی اور وین کو تباہ کر دیا. اوہ، تو اب مرینا کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے؟ یس، اور مجھے یہ نام بھی فرضی لگ رہا ہے. اگر اس لڑکی کا تعلق مشیگن سے تھا تو پھر اسے آلینڈ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں واقعی یہ سوچنے کی بات ہے. اس لڑکی کے ہلاک ہونے کے بعد اس بات کا بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کا تعلق ایکریمیا کی کس تنظیم یا ایجنسی سے تھا. جب تک اس بات کا پتہ نہیں چلے گا کہ مارٹن اور اس لڑکی کا تعلق کس تنظیم یا ایجنسی سے ہے، ہمارے لیے معلوم کرنا مشکل ہے کہ فارمولا چوری کرنے میں کس کا ہاتھ ہے. پھر اب کیا ہوگا؟ اس دوران تو فارمولا نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائے اور اس کی کاپی بھی بن جائے گی. اب بلکہ بن بھی چکی ہوگی. بلیک زیرو نے پریشانی سے کہا. اسی بات کی وجہ سے میں ٹینشن میں ہوں. فارمولا حاصل کرنے والوں نے اس بار اپنے پیچھے کوئی کلو نہیں چھوڑا ہے. انہوں نے نہایت ذہانت اور چالاکی سے تمام پلاننگ کی ہے. لیکن کچھ بھی ہو، میں ہر صورت میں اس بات کا پتہ چلاؤں گا کہ وہ لوگ تھے کون. لیکن پتہ چلے گا کیسے؟ عمران گہری سوچ میں ڈوب گیا. پھر اس نے کچھ دیر بعد فون اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا. PA2 سیکرٹری دفاع علی عمران بول رہا ہوں. سیکرٹری صاحب سے بات کرائیے. یس سر، ہولڈ کریں. ہیلو، راشد ہیئر. علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں. آج اتنے دن بعد میری یاد کیسے آ گئی؟ SST لیب میں کام کرنے والے ایک سائنسدان ڈاکٹر محسن شیرازی، جو لیب کے اسٹرانگ روم کے انچارج بھی تھے، وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو چکے ہیں. مجھے ان کے بارے میں مکمل تفصیلات چاہیے. او ہاں، ان کی ناگہانی موت پر مجھے بھی بےحد افسوس ہوا ہے. لیکن یہ بات میرے لیے انتہائی حیرت کا باعث بنی کہ وہ میک اپ میں ایک ہوٹل میں موجود تھے اور واپسی پر ایک ٹیکسی میں سفر کرتے ہوئے ایک ہیوی لوڈر سے ان کی ٹیکسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے. ان کی موت حادثاتی نہیں تھی، بلکہ غیر ملکی نے، جس کا تعلق یا تو کسی بین الاقوامی تنظیم سے یا پھر کسی غیر سرکاری ایجنسی سے، اسے ہلاک کرایا ہے. ڈاکٹر شیرازی نے SST لیبس کا ایک اہم فارمولہ کاپی کر کے مجرموں کے حوالے کیا تھا، جس کے بدلے انہیں کثیر معاوضہ ملا تھا. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو ایسے آدمی نہیں تھے. تمہیں یقیناً کو غلط فہمی ہوئی ہے عمران بیٹے. سر، راشد نے حیرت سے کہا. میرے پاس ان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہے جناب. آپ میرا کسی ایسے آدمی سے رابطہ کرا دیں جو ان کے آفس ورک کے بارے میں اور ان کی ذات کے بارے میں پوری تفصیلات جانتا ہو. اوہ اچھا، تم مجھے 5 منٹ کا وقت دو، میں تمہیں ابھی معلوم کر کے بتاتا ہوں. اوکے، میں آپ کو 10 منٹ بعد کال کرتا ہوں. عمران نے ریسیور رکھ دیا. پھر اس نے 10 منٹ بعد دوبارہ نمبر ڈائل کیا. عمران، تم ڈاکٹر شیرازی کے بارے میں جو کچھ بھی معلوم کرنا چاہتے ہو وہ تم ان کے دوست ڈاکٹر احمد عالم سے معلوم کر سکتے ہو. وہ تم سے مکمل تعاون کریں گے. ان کا نمبر نوٹ کر لو. وہ ان دونوں رخصت پر ہیں اور اپنی رہائش گاہ میں موجود ہیں. میں تمہیں ان کے فون نمبر کے ساتھ رہائش گاہ کا ایڈریس بھی دے دیتا ہوں. سر، راشد نے کہا. پھر انہوں نے عمران کو ڈاکٹر کا فون نمبر اور پتہ بتا دیا. بہت شکریہ، اللہ حافظ. پھر عمران نے سر راشد کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کیے. یس، ڈاکٹر احمد عالم ریزیڈنسی. رابطہ ملتے ایک نسوانی آواز آئی. علی عمران بول رہا ہوں، ڈاکٹر احمد سے بات کرائیے. ہولڈ کرے. ہیلو، ڈاکٹر احمد ہیئر. علی عمران بول رہا ہوں جناب. سیکرٹری دفاع سر راشد صاحب نے ابھی آپ سے میرے بارے میں بات کی ہوگی. جی ہاں، فرمائیے. مجھے آپ سے ڈاکٹر محسن شیرازی کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنی ہے. کیا آپ مجھے ملنے کا وقت دے سکتے ہیں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں. آپ میرے گھر تشریف لے آئیے، یا آپ جہاں کہیں گے میں خود وہاں آ جاؤں گا. میں آپ کے گھر آ رہا ہوں. اوکے. عمران نے ریسیور رکھ دیا. کیا ہوا، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے پوچھا. پریشان نہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ آدمی ڈاکٹر شیرازی کے بارے میں وہ سب کچھ بھی بتا سکے گا جو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. ایک بار مل لیں، ہو سکتا ہے کچھ معلوم ہو جائے. ہاں، تمہاری بات درست ہے. چلو میں چلتا ہوں. کچھ دیر بعد اپنی کار میں سوار ڈاکٹر احمد عالم کی رہائش گاہ کی طرف اڑا جا رہا تھا. آدھے گھنٹے بعد اس نے کار ایسٹرن کالونی کی کوٹھی نمبر 310 کے بند پھاٹک کے سامنے روکی اور کال بیل کا بٹن دبا دیا. باہر ڈاکٹر احمد عالم کی نیم پلیٹ تھی، جس کے اور وہاں پر ان کی ڈگریوں کی تفصیل بھی درج تھی. ان ڈگریوں کے مطابق ڈاکٹر احمد عالم ایک سرکاری اسپتال کے عام سے ڈاکٹر تھے، جو کہ وہ پاک ایشیا کے سب سے بڑی اور انتہائی ٹاپ سیکرٹ لیب میں کام کرتے تھے. اس لیے انہوں نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے یہ نیم پلیٹ لگائی تھی. چند لمحوں بعد پھاٹک کھلا اور ایک نوجوان باہر آیا. وہ ملازم تھا. پھر وہ عمران کو ڈرائنگ روم تک لے گیا. آئیے جناب. عمران ڈرائنگ روم میں داخل ہوا. آپ تشریف رکھیں، میں صاحب کو آپ کی آمد کی اطلاع دیتا ہوں. رکو، یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ آصف. یہ کوٹھی پر اس قدر خاموشی کیوں اتاری آصف؟ کیا تمہارے صاحب کی فیملی کہیں گئی ہے؟ جی، ان کی بیگم گاؤں میں رہتی ہیں اور صاحب خود یہاں رہتے ہیں اور صرف میں ان کے ساتھ رہتا ہوں. ٹھیک ہے. آصف باہر چلا گیا. اس کے چند لمحوں بعد قدموں کی چاپ سنائی دی اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر آیا. مجھے ڈاکٹر احمد عالم کہتے ہیں. علی عمران ہیئر. تشریف رکھیے. اسی وقت آصف دوبارہ کمرے میں آیا. اس کے ہاتھ میں مشروب کی ایک بوتل تھی جس پر سرخ رنگ کا ٹیشو پیپر لپٹا تھا. اس نے بوتل عمران کے سامنے رکھ دی. آپ نہیں لیں گے؟
عمران نے ڈاکٹر احمد سے پوچھا۔ جی نہیں، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ احمد عالم نے روکے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ ڈاکٹر شیرازی کے بارے میں کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں اور کیوں؟ آپ ڈاکٹر شیرازی کو کب سے جانتے ہیں؟ گزشتہ 4 سالوں سے، جب سے میں نے ایس ایس ٹی لیب کو جوائن کیا ہے۔ کیا ڈاکٹر محسن شیرازی آپ سے سینئر تھے؟ جی ہاں، لیکن صرف 6 ماہ۔ ان کی پرسنل لائف کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ کیا مطلب؟ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آئی مین ان کے دوست، ان کے مخصوص ملاقاتی، ان کے گھر سے باہر پسندیدہ ایکٹیویٹیز وغیرہ۔ وہ میرے انتہائی بے تکلف دوست تھے، اور چونکہ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں اس لیے میں اکثر ان کے گھر چلا جاتا تھا اور ہم رات گئے تک اکٹھے رہتے تھے۔ کیا غیر ملکیوں سے بھی ان کی دوستی تھی؟ ڈاکٹر احمد بے اختیار چونکا۔ غیر ملکیوں سے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے بڑے سادہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ دوستی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ غیر ملکی کلبوں اور ہوٹلوں میں تو ملتے ہی رہتے ہیں۔ کیا کوئی غیر ملکی ان کے گھر بھی آتا جاتا تھا؟ او نہیں، ایسا کچھ بھی میرے سامنے کبھی نہیں ہوا، اور نہ ہی میں نے کبھی سنا ہے۔ لیکن آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کا کوئی دوست جو حال ہی میں غیر ملک سے آیا ہو اور وہ یہاں کوٹی میں بھی آئے ہو؟ نہیں، لیکن آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر نے اس بار قدرے غصالے لہجے میں کہا۔ میری اطلاع کے مطابق ڈاکٹر شیرازی نے چند روز قبل آپ کے ایک بینک اکاؤنٹ میں کثیر رقم جمع کرائی ہے، کیا یہ درست ہے؟ عمران نے اچانک کہا تو ڈاکٹر احمد عالم بے اختیار اچھل پڑا۔ میرے اکاؤنٹ میں رقم؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ڈاکٹر شیرازی ہلاک ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ایس ایس ٹی لیب کے اسٹرانگ روم سے بی آر میزائل کا فارمولہ نکالا اور اس فارمولے کی مائکرو فلم بنائی۔ پھر وہ فارمولہ لیب سے باہر لائے اور انہوں نے فارمولہ غیر ملکی کو دیا تھا، جس کے بدلے میں ڈاکٹر شیرازی کو $50 لاکھ دیے گئے تھے۔ ڈاکٹر شیرازی نے غیر ملکی سے فارمولے کا سودا $1 کروڑ میں کیا تھا، جس کے لیے آدھا معاوضہ پہلے لے چکے تھے اور آدھا انہیں مائکرو فلم دینے کے بعد دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر شیرازی نے مائکرو فلم لارن ہوٹل کے مالک مارٹن کو دی تھی اور اسی نے مائکرو فلم کے بدلے انہیں $50 لاکھ دیے تھے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ ڈاکٹر شیرازی جب مارٹن کو مائکرو فلم دے کر نکلے تو راستے میں ایک ہیوی لوڈر نے ان کی ٹیکسی کو ہٹ کیا تھا اور اسے کچل دیا تھا، جس میں ڈاکٹر شیرازی سوار تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کام مارٹن کے آدمیوں نے کیا تھا۔ فارمولہ انہیں مل چکا تھا، اس لیے انہوں نے اس بات کو چھپانے کے لیے ڈاکٹر کو ہلاک کروا دیا۔ عمران نے ڈاکٹر احمد کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ ڈاکٹر احمد عالم نہ صرف اس معاملے کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، بلکہ اس کا انداز اور پھر اس کی بدلتی ہوئی حالت ظاہر کر رہی تھی کہ وہ بذات خود بھی اس چکر میں ملوث ہے۔ لیکن میرا ان سب باتوں سے کیا تعلق ہے؟ آپ یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ ڈاکٹر احمد عالم کے لہجے میں کھوکھلا پن نمایاں تھا۔ آپ لیب کے ان سائنسدانوں میں سے ایک ہیں جو لیبارٹری میں آنے اور جانے والوں کو مخصوص ڈوز دے کر بے ہوش کرتے ہیں اور ان کے آنے اور جانے کی نگرانی کرتے ہیں اور ان کے جسموں کی اسکیننگ کرتے ہیں تاکہ باہر سے آنے والا کوئی اپنے ساتھ لیب میں نہ کوئی چیز لے جا سکے اور نہ ہی کوئی چیز باہر لا سکے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ جب آخری بار ڈاکٹر شیرازی لیب سے باہر جانا چاہتے تھے تو آپ نے انہیں بے ہوش کر کے ان کے جسم کی اسکیننگ کی تھی؟ جی ہاں، بالکل۔ پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کی نظروں سے وہ مائکرو فلم چھپ گئی ہو جو ڈاکٹر کے پاس رکھی تھی؟ احمد عالم کا رنگ اڑ گیا۔ ایسا کچھ نہیں تھا ان کے پاس، میں نے ان کی مکمل اسکیننگ کی تھی۔ اگر ان کے پاس کوئی مائکرو فلم ہوتی تو وہ مجھے ضرور نظر آ جاتی۔ آپ کو یقیناً کوئی بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ کو سیکرٹری دفاع صاحب نے میرے بارے میں کیا بتایا تھا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف کے نمائندہ خصوصی ہیں اور چیف کے اختیارات صدر مملکت سے بھی زیادہ ہیں، اور آپ مجھ سے ڈاکٹر شیرازی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اوکے، آپ کے تعاون کا شکریہ، اب اجازت دیں۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر احمد عالم بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر یکلخت انتہائی اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ پھر وہ عمران کو چھوڑنے کار تک آیا۔ برازو نے پھاٹک کھولا تو عمران اپنی کار باہر لے آیا، لیکن دور جانے کے بجائے اس نے کار نزدیکی ایک سائڈ روڈ پر روک دی اور پھر سائڈ سیٹ اٹھا کر اس کے نیچے موجود باکس میں سے بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل نکالا اور اس کا اینٹی اٹھا کر جیب میں رکھا، پھر کار سے باہر آ گیا۔ وہ دوبارہ ڈاکٹر کی کوٹھی کی طرف بڑھا۔ اس نے کوٹھی میں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے کوٹھی کی تفصیلی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اسے ڈاکٹر احمد عالم مشکوک لگ رہا تھا۔ عمران نے کوٹھی کی سائڈ گلی میں پہنچ کر جیب سے گیس پسٹل نکال کر اس کا رخ کوٹھی کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ 4 کیپسول جا کر اندر گرے۔ عمران نے پسٹل واپس جیب میں ڈالا اور آگے بڑھ گیا۔ عقبی طرف ایک تنگ سی گلی تھی جس میں کوٹھیوں کے عقبی حصے تھے۔ کوٹھی کی 4 دیواری کچھ زیادہ اونچی نہیں تھی۔ عمران تھوڑی دیر بعد کوٹھی کے اندر تھا۔ اس نے ملازم آصف کو ایک کمرے میں کرسی پر بے ہوش پڑے ہوئے چیک کر لیا۔ وہ کرسی پر اس انداز میں بیٹھا تھا جیسے آرام کر رہا اور اسی حالت میں بے ہوش ہو گیا۔ عمران آگے بڑھا، پھر اس نے وہ کمرہ تلاش کر لیا جس میں ڈاکٹر احمد تھا۔ یہ بیڈ روم تھا، لیکن ڈاکٹر احمد عالم بیڈ کی بجائے صوفے پر بے ہوشی کے عالم میں موجود تھا۔ عمران نے اطمینان سے کمرے کی تلاشی لی، لیکن کوئی مشکوک چیز نہ ملی۔ اس نے کمرے کے علاوہ کوٹھی کے ہر کمرے کی تفصیلی تلاشی لی، لیکن کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے اسے اس معاملے میں کوئی مدد مل سکتی۔ اس نے اسٹور سے رسی کا بنڈل اٹھایا اور واپس آ کر ڈاکٹر احمد کو کرسی پر رسی سے باندھ دیا اور جیب سے اینٹی گیس کی شیشے نکال کر اسے سنگھا دی۔ ڈاکٹر احمد چند لمحے بعد ہوش میں آ گیا۔ اس نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ یہ کیا مطلب؟
یہ مجھے کس نے باندھا ہے؟ اس نے چیختے ہوئے کہا، ڈاکٹر شیرازی کو مائکرو فلم باہر لے جانے میں تم ہی نے مدد دی تھی. تم اور ڈاکٹر شیرازی آپس میں ملے ہوئے تھے اور مارٹن کو فارمولے والی مائکرو فلم دے کر اس سے ملنے والے معاوضے کے برابر کے حصے دار تھے. بولو، یہ سچ ہے نا؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں اس میں ملوث نہیں تھا، میں کچھ نہیں جانتا، میں سچ کہہ رہا ہوں. سنو ڈاکٹر، تمہارا ملازم بے ہوش پڑا ہے اور اب یہاں تمہاری چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے اگر تم اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو سب کچھ خود ہی تفصیل سے بتا دو. یہ سب بکواس ہے، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کون ہو تم؟ کیا تم میرے دشمنوں کے آدمی ہو؟ اس طرح چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا. میں نے صرف ٹریگر دبانا ہے اور تمہاری لاش گٹر میں بہتی نظر آئے گی. جو پوچھ رہا ہوں وہ بتا دو، ورنہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا. تم نہ جانے کیا کہہ رہے ہو. جب میں نے کہہ دیا میرے اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو تم مجھ پر کیوں زبردستی کر رہے ہو؟ اوکے، تمہاری مرضی ہے. اگر تم خودکشی کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں کیسے روک سکتا ہوں؟ عمران نے اس کی کنپٹی پر پستول کی نال رکھ دی. صرف 3 تک گنوں گا، پھر ٹریگر دبا دوں گا. 1. ڈاکٹر کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا. رک جاؤ، میں بتاتا ہوں. تم باقی گولی چلا دو گے؟ رکو، بولتے جاؤ ورنہ گنتی وہیں سے شروع ہو جائے گی جہاں سے رکی تھی. میں سب کچھ بتاتا ہوں لیکن یہ پسٹل ہٹا لو. مت مارو مجھے. عمران نے پستول ہٹا کر دور کرسی پر جا کر بیٹھ گیا. اب پانی، مجھے پانی دو ورنہ میں مر جاؤں گا. عمران نے ڈاکٹر کی پیلی شکل دیکھی تو وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا. کچن میں جا کر وہ گلاس میں پانی لے کر آیا اور ڈاکٹر کے منہ سے لگا دیا. ڈاکٹر نے گٹاگٹ سارا پانی پی لیا. اب اس کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی. سنو، کیا تم مجھ سے سودا کرتے ہو؟ یہ دولت تم لے لو اور مجھے میری نشاندہی نہ کرو تو میں تمہیں سب کچھ تفصیل سے بتا دیتا ہوں. اس کا فیصلہ صورت میں ہو سکتا ہے کہ تم مجھے پہلے پوری تفصیل بتاؤ. پلیز وعدہ کرو. چلو ایسا کرتے ہیں، آدھی دولت تم لے لو اور آدھی مجھے دے دینا. میرے پاس $25 لاکھ ہیں. ٹائم ویسٹ مت کرو ڈاکٹر. اس سے پہلے جو کچھ تم نے کسی کے حوالے کیا ہے وہ ملک سے باہر نکل جائے تو مجھے تفصیل بتا دو. نہیں، پہلے تم وعدہ کرو. وعدہ کہ اگر تم نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تو تمہاری زندگی بختی جائے گی، ورنہ. شکریہ، میں بتاتا ہوں. میں اور ڈاکٹر محسن دونوں گہرے دوست ہیں. ڈاکٹر محسن شیرازی SST لیب کے اسٹرانگ روم کے انچارج تھے. ایک روز ڈاکٹر شیرازی نے مجھے بتایا کہ غیر ملکی پارٹی اس سے ایک اہم فارمولہ حاصل کرنا چاہتی ہے اور اس کے عوض وہ کثیر دولت دینے کو تیار ہے. وہ مجھے آدھی دولت دینے پر راضی تھا کیونکہ میری آمادگی کے بغیر وہ یہ مائکرو فلم یا کوئی بھی چیز لیب کے باہر نہیں لے جا سکتا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ $1 کروڑ کا سودا ہے. اس نے $25 لاکھ پہلے ہی میرے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے اور باقی 25 لاکھ کام ہو جانے کے بعد دینے کا وعدہ کیا تھا. میں راضی ہو گیا. پھر اس نے اسٹرانگ روم سے PR میزائل کے فارمولے کی مائکرو فلم بنائی اور اسے ایک میٹل کیپسول میں ڈال کر نکل لیا. اس کے بعد اس نے رخصت لی اور جب اسے لیب سے نکالنے کے لیے پروسیس کا آغاز ہوا تو میں نے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کی خود اسکیننگ کی کہ اس کے پیٹ میں کیپسول موجود ہے اور وہ کسی بھی مشین سے ظاہر نہ ہو. اس طرح وہ فلم لے کر نکل گیا. لیکن پھر اطلاع ملی کہ ڈاکٹر شیرازی کو ہلاک کر دیا گیا ہے. میں سمجھ گیا کہ اب شاید مجھے مزید $25 لاکھ نہیں ملیں گے. میرے پاس $25 لاکھ پہنچ چکے تھے. میرے لیے یہی بات تھا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی. کون سی پارٹی تھی جس نے شیرازی سے فارمولے کا سودا کیا تھا؟ اس ایجنسی کا نام ڈارک اسکائی ہے. عمران بے اختیار چونکا. ڈارک اسکائی؟ یو مین کہ اکریمے کی ٹاپ ایجنسی؟ ہاں، ڈاکٹر عالم نے جواب دیا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیا. اس کا مطلب ہے کہ مارٹن کا تعلق ڈارک اسکائی ایجنسی سے تھا؟ ہاں. کیا تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ تم پاکیشہ کا اہم ترین فارمولہ تھوڑی سی دولت کے لیے دشمنوں کو فروخت کر رہے ہو؟ مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ غلطی نہیں، جرم ہے، ناقابل تلافی جرم جو غداری کے زمرے میں آتا ہے. اور اس ملک میں غداری کی کیا سزا ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو. مجھے کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ تم نے اس قدر اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ملک سے غداری کی، اور غدار کی سزا ہمیشہ موت ہوتی ہے. مگر تم نے وعدہ کیا تھا. ہاں، میں نے وعدہ کیا تھا میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا، لیکن تم جیسے غدار کو اگر میں نے زندہ چھوڑا تو قوم مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، اور میری زندگی صرف اور صرف ملک و قوم کی امانت ہے. اس کے ساتھ ہی عمران نے ٹریگر دبا دیا. تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی گولیاں ڈاکٹر احمد عالم کے سینے میں گھستی چلی گئیں. اس کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی. اس کا بندھا ہوا جسم چند لمحے کے لیے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا. عمران نے اس کی گرد بندھی ہوئی رسیاں کھول دی. اس نے ایک بار پھر تسلی کے ساتھ ڈاکٹر کی رہائش گاہ کی تلاشی لی، لیکن وہاں سے اسے ڈارک اسکائی ایجنسی کے بارے میں کوئی ثبوت نہ ملا. ڈاکٹر کا ملازم ابھی تک بے ہوش پڑا تھا. اسے 2 گھنٹوں سے پہلے ہوش نہیں آ سکتا تھا. وہ بے گناہ تھا، اس لیے عمران نے اسے زندہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا. پھر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا. اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے تاثرات تھے. ڈائس کار کا چیف کرنل مورگن اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی. یس، پاکیشا سے البرٹ کی کال ہے چیف، بات کرو. ہلو، البرٹ ہیئر فار پاکیشیا. یس چیف، میں نے ایک اہم اطلاع دینے کے لیے آپ کو کال کی ہے. کیسی اطلاع؟ ڈاکٹر شیرازی نے لیب کے جس سائنسدان ڈاکٹر احمد کی ہیلپ حاصل کی تھی اسے ہلاک کر دیا گیا ہے. کرنل مورگن بے اختیار چونکا. اوہ، کس نے قتل کیا اسے؟ میرے ایک ساتھی کی اطلاع کے مطابق وہ
ڈاکٹر احمد عالم کی رہائش گاہ کی نگرانی کر رہا تھا۔ ہمیں اس بات کی خبر ملی تھی کہ ڈاکٹر شیرازی نے لیب سے فارمولے کی فلم نکالنے کے لیے ڈاکٹر احمد عالم کی ہیلپ حاصل کی تھی۔ وہ بھی ڈاکٹر شیرازی کی طرح دولت کا رسیا ہے۔ ڈاکٹر شیرازی نے اسے آدھا حصہ دینے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے احمد عالم اس کا ساتھ دینے پر راضی ہو گیا تھا۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ شیرازی نے اس کی ہیلپ لی ہے تو میں نے اپنے طور پر ڈاکٹر احمد عالم کے بارے میں معلومات کرائی، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر محسن شیرازی کا انتہائی کلوز فرینڈ ہے، اور انہوں نے مل کر لیب سے پہلے بھی کئی قیمتی چیزیں اڑائی تھیں اور دونوں ایک دوسرے سے کوئی راز نہیں چھپاتے تھے۔ شیرازی نے احمد عالم کو اس معاملے کے بارے میں بھی ساری تفصیل بتا دی۔ اس نے ڈاکٹر احمد عالم کو بتایا کہ اس نے ایکریما کی ایک ڈارک اسکائی ایجنسی سے سودا کیا ہے کہ وہ $1 کروڑ کے عوض لیب سے BR میزائل فارمولے کی کاپی انہیں بنا کر دے گا۔ کرنل بے اختیار چونکا۔ یہ بات شیرازی کو کس نے بتائی تھی؟ یہ حماقت روڈنی سے سرزد ہوئی تھی چیف۔ اس نے شیرازی کو قائل کرنے کے لیے ڈارک ایجنسی کا حوالہ دیا۔ اس نے شیرازی سے کہا کہ ڈارک اسکائی ایجنسی ایک بار جو سودا کر لیتی ہے اسے پورا کرنے کے بعد گارنٹی سے اپنا معاوضہ ادا کرنے کی پابند ہے۔ ایکریما اور ڈارک اسکائی ایجنسی کا سن کر ہی شیرازی نے اطمینان کا اظہار کیا تھا اور کام کرنے کی حامی بھری تھی۔ یہ روڈنی انتہائی نانسنس تھا۔ اسے منع بھی کیا تھا کہ وہ ایجنسی کا نام کسی صورت بھی ظاہر نہیں کرے گا۔ روڈنی کی عادت ہے چیف کہ اسے جس کام سے منع کیا جائے وہ کام ضرور کرتا ہے۔ خیر، اس کی حماقت کی وجہ سے ڈارک اسکائی ایجنسی کا نام شیرازی کو معلوم ہوا اور اس سے ڈاکٹر احمد عالم کو بھی پتہ چل گیا جو اس کا دوست تھا۔ ڈاکٹر کی ہلاکت کے بارے میں تم کچھ بتا رہے تھے؟ یس چیف، جب مجھے ساری تفصیل کا علم ہوا تو مجھے خدشہ لاحق ہو گیا کہ احمد عالم کو کسی سرکاری ایجنسی یا پاک ایشیا سروس نے گھیر لیا ہے تو وہ ان کے سامنے آسانی سے منہ کھول سکتا ہے۔ اس لیے میں نے فوری طور پر اسے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اسے ہلاک کرتے کسی اور نے اسے ہلاک کر دیا، اور آپ کو سن کر یقیناً افسوس ہوگا کہ احمد عالم کو ہلاک کرنے والا علی عمران ہے۔ مورگن بے اختیار اچھلا۔ علی عمران؟ یس چیف، علی عمران کو ڈاکٹر کی رہائش گاہ سے باہر نکلتے دیکھا گیا ہے، اور اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ اس کی رہائش گاہ میں داخل ہو کر دیکھا تو وہاں ہمیں ڈاکٹر کی لاش چھلنی حالت میں ملی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران اس تک پہنچ گیا اور اس نے ڈاکٹر کا منہ کھلوا لیا۔ یس چیف، ڈاکٹر احمد عالم کی لاش جس حالت میں ملی ہے اسے دیکھ کر صاف لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے پوچھ گچھ کی گئی ہے اور پھر اسے گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ اگر عمران کے سامنے ایجنسی کا نام آ گیا ہے تو پھر وہ یقینی طور پر ایکریما پہنچنے کی کوشش کرے گا تاکہ ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر پہنچ کر یہاں سے فارمولے کی نقل واپس حاصل کر لے۔ یس چیف، فارمولا پاک ایشیا کے لیے وہ بے حد اہمیت کا حامل ہے، اس لیے پاک ایشیا سیکرٹ سروس اسے ہر صورت میں واپس حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ ٹھیک ہے، تمہارا شکریہ کہ تم نے بر وقت یہ ساری باتیں مجھے بتا دیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا ہے۔ تم فوری طور پر سارے کام چھوڑ کر علی عمران پہ نظر رکھو۔ جب وہ ملک سے باہر جانے لگے فوراً مجھے کال کر کے رپورٹ دو۔ یس چیف، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں عمران کی سائنسی آلات کی مدد سے نگرانی کر سکوں۔ میرا اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ ہاں، محتاط رہ کر یہ کام کرنا۔ یس چیف۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کرنل نے اپنی سیکرٹری کو حکم دیا، ہارڈ ایجنسی کے سابقہ چیف کرنل جیکب سے بات کراؤ۔ یس چیف۔ کچھ ہی دیر بعد کرنل جیکب لائن پر تھا۔ ہیلو، کرنل مورگن ہیئر۔ یس، جیکب ہیئر۔ آج اتنے دنوں بعد تمہیں میری یاد کیسے آ گئی؟ تمہارے پاس پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں کیا معلومات ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا ہوا؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجھے خدشہ ہے کہ شاید اس بار ہمارا ان سے ٹکراؤ ہو جائے۔ اوہ، ان کے بارے میں جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ یہ خاصی تیز اور فعال سروس ہے۔ علی عمران اس کا انتہائی خطرناک ایجنٹ سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب تو مجھے بھی پتہ ہے۔ کیا تمہارے پاس پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ممبرز کے حلیوں کے بارے میں کوئی تفصیل ہے یا ان کی تصاویر ہیں؟ ممبرز کا تو مجھے پتہ نہیں، یہ لوگ میک اپ کے ماہر ہیں۔ البتہ عمران کے بارے میں فائل موجود ہے جس میں اس کے اصل چہرے کی تصویریں ہیں۔ اوکے، تم مجھے اس فائل کی کاپی بھجوا دو۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کرنل نے انٹرکام پر اپنی سیکرٹری کو حکم دیا، ٹیریسا جہاں بھی ہو اس سے میری بات کراؤ۔ یس باس۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی۔ یس، مادام ٹیریسا آن لائن ہے، بات کراؤ۔ ٹیریسا ہے چیف۔ اس وقت تم کہاں ہو؟ ناراگ میں۔ اینٹونیو کہاں ہے؟ میرے ساتھ ہے۔ اس کو لے کر میرے آفس آ جاؤ، انتہائی ضروری بات کرنی ہے۔ اوکے سر۔ پھر اس کے بعد اس نے کریڈل کو 2 دفعہ دبایا تو اس کی پرسنل سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز آئی، یس سر، اینٹونیو اور اس کی گرل فرینڈ ٹیریسا کو میں نے کال کیا ہے، انہیں میرے آفس بھیج دینا۔ اوکے سر۔ کرنل نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ دونوں ڈارک اسکائی ایجنسی کے بے حد ذہین، فعال اور ٹاپ ایجنٹس تھے۔ دونوں متناسب اور کثرتی جسموں کے مالک تھے۔ نشانہ بازی اور مارشل آرٹ میں بھی دونوں بہت ماہر تھے اور ہر قسم کا اسلحہ چلانے میں مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان کے نام سے بے شمار کارنامے منسوب تھے۔ پھر نہ جانے کتنی دیر کے بعد انٹرکام کی گھنٹی بجی تو کرنل نے چونک کر انٹرکام کی طرف دیکھا۔ یس چیف، ٹیریسا اور انٹونیو حاضری کی اجازت چاہتے ہیں، بھیج دو انہیں۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک مرد اور ایک عورت اندر آتے دکھائی دیے۔ آؤ ٹیریسا، اینٹونیو، بیٹھو۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں تم لوگوں کو کچھ معلوم ہے؟
उन दोनों ने चौंक कर कर्नल को देखा। दोनों ने एक दूसरे को फिर एक लम्हे के लिए देखा और एक तवील सांस ली। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में तो किसी को मुकम्मल मालूमात नहीं है, क्योंकि ये लोग और उनका चीफ सब खुफिया रहते हैं। अलबत्ता पाकिस्तान के लिए काम करने वाले एक एजेंट अली इमरान बेहद मशहूर है। उसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। वो वाकई इंतहाई खतरनाक और ज़हीन एजेंट है। टेरेसा ने कहा, क्या तुम्हारी उससे कभी मुलाकात हुई है? नो चीफ, एक बार हमारा उससे मुकाबला होते होते रह गया था। क्या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खिलाफ कोई मिशन है क्या? मिशन हमारा नहीं, उनका है। क्या मतलब, उनका मिशन? टेरेसा ने हैरान होकर पूछा। मैं तुम्हें मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ। और फिर पाकिस्तान से BR मिसाइल के फॉर्मूले को चोरी कराने की तफसील कर्नल ने उन्हें मुख्तसर तौर पर बता दी। अब हतमी इत्तला मिली कि इमरान ने डॉक्टर अहमद आलम को हलाक कर दिया और उसकी लाश इस हालत में पाई गई है। उससे पता चलता है कि डॉक्टर आलम ने उसे हमारी एजेंसी के बारे में तफसीलात फराहम कर दी हैं। इमरान के सामने चूँकि हमारी एजेंसी का नाम आ चुका है, इसे उस बात का भी यकीन होगा कि वो फार्मूला भी हमारी एजेंसी के पास ही है। वो हर सूरत में उस फार्मूले को हासिल करने की कोशिश करेगा और ज़ाहिर है वो अपने साथियों के साथ यहाँ आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि इसके बजाय कि वो लोग यहाँ आएँ, तब हम उनका मुकाबला करें। क्यों ना हम पेशगी हमला करके उस इमरान का खात्मा कर दें, और मैंने तुम्हें इसी काम के लिए बुलाया है। ओह, तो आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान जाकर अली इमरान को हलाक कर दें? एंटोनियो ने चौंक कर कहा। हाँ। हमारा वहाँ टारगेट सिर्फ इमरान का खात्मा होगा? टेरेसा ने पूछा। हाँ, इस तरह पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की तो समझो रूह खत्म हो जाएगी। बाकी लोग अगर इधर आए भी सही तो उनका मुकाबला इजीली किया जा सकता है। चीफ, जैसा आप हुक्म दें, हम वैसा करने को तैयार हैं। लेकिन सोचने कि अगर ये इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस मिशन पर काम करने पर आमादा हो गए हैं तो ये इंतहाई तेज़ रफ्तारी से काम करेंगे। इसलिए ऐसा ना हो कि जब हम वहाँ पहुँच इमरान के खात्मे के लिए कोई प्लानिंग करें तो उस दौरान वो लोग यहाँ पहुँच जाएँ। मैं भी टेरेसा से इत्तेफाक करता हूँ चीफ। ये हमारा मुल्क है जबकि पाकिस्तान उनका मुल्क है। उन्हें वहाँ सब सहूलियात मुहैया होंगी जो हमें यहाँ मैसर हैं, इसलिए उनका यहाँ मुकाबला आसानी से किया जा सकता है। वो लामोहल्ला किसी फ़्लाइट से ही यहाँ पहुँचेंगे ना, हम मुस्तकिल तौर पर एयरपोर्ट पर चेकिंग का इंतज़ाम कर देते हैं। जैसे वो यहाँ पहुँचेंगे उन पर अचानक फायरिंग होगी, फिर वो कैसे बच जाएंगे? यस चीफ, इमरान बेहद फालो तेज़ आदमी है। यहाँ आते ही वो डार्क स्काई के हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल कर लेगा, क्योंकि उसके बारे में बहुत से अफराद जानते हैं। और फिर वो इंतहाई तेज़ी से काम करके हेडक्वार्टर तक पहुँच जाएगा। अब आप जैसा हुक्म करें। अगर यहाँ उसके और उसके साथियों के खिलाफ जाल न बिछाएगा तो हर सूरत में हेडक्वार्टर पहुँचेगा, और अगर ऐसा हुआ तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या चाहता है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उसे यहाँ आने से रोको। इसके लिए तुम्हें चाहिए चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, तुमने हर सूरत में उसका खात्मा करना है। तुम उसकी रिहाइशगाह को मिसाइलों से उड़ा सकते हो या फिर उसे सरेआम गोली मार सकते हो। ये काम तो हम यहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हैं चीफ। वो कैसे? हम कोई क्रिमिनल ग्रुप हायर करते हैं जो आसानी से ये काम कर लेगा। मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान में एक सामाली ग्रुप है जो ऐसे काम नहायत खुशउस्लूबी से अंजाम देता है। मेरा उस ग्रुप के इंचार्ज से रब्ता है। उसका नाम क्योंगा है। कासम अफजल लेता है, लेकिन ऐसे काम करने में उसका कोई आसानी नहीं है। आप कहें तो मैं उसे ये टास्क दे देती हूँ। नहीं, ये मुनासिब नहीं है। ऐसा मैं भी कर सकता था, लेकिन मुझे मुजरिम ग्रुपों की कारकर्दगी और एजेंट्स की कारकर्दगी में फ़र्क का अंदाज़ा है, इसलिए ये काम तुम लोग ही करोगे। ओके चीफ, अगर तुम पाकिस्तान जाकर उसे हलाक नहीं करना चाहते तो ठीक है, तुम यहाँ रहकर उनका वेट करो। वो जैसी पाकिस्तान से रवाना होगी मुझे इत्तला मिल जाएगी, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मुझे बस उनकी मौत से मतलब है, हर सूरत में उनकी मौत। ओके चीफ, यू डोंट वरी। इमरान और उसके साथी अगर यहाँ आए तो हम उन पर मौत बनकर छपटेंगे। मैं और एंटोनियो आपसे वादा करते हैं कि हम उन्हें किसी भी सूरत में डार्क स्काई के हेडक्वार्टर तक नहीं पहुँचने देंगे। वो जैसे ही यहाँ आएंगे हम उनका खात्मा कर देंगे। गुड। अब इमरान और उसके साथियों को हलाक करना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। कर्नल मॉर्गन ने कहा तो उन दोनों ने इस बात में सर हिला दिए।